बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो लड़ाई इमरान खान साहब ने पिछले साल अक्टूबर में शुरू की थी और नाम लिए बगैर शुरू की थी, इशारों कनायों में शुरू की थी, और फिर इतना जिच कर दिया था वो लड़ाई करते करते, इतना जिच कर दिया था पाकिस्तान के इदारों को कि पाकिस्तान के इदारे कल खुल कर बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना जी, कि बग़ैर किसी वो पर्दे पुर्दे हटा के वो सामने आ गए, और पाकिस्तान की तारीख़ में कल वो अनहोनी हो गई जो पहले कभी नहीं हुई थी। वो DGISPR के साथ DGI ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और मैं समझता हूँ कि कल एक बाकायदा खुल के जिसको हम कहेंगे कि लड़ाई शुरू हो गई। और ये लड़ाई जो थी दरपर्दा पहले तो इमरान खान साहब ने शुरू की थी, इब्तदा इमरान खान साहब ने शुरू की थी। और किस बुनियाद पर की थी कि मैं आपका लाडला क्यों नहीं रहा, इस बुनियाद पर की थी। असूल, किसी असूल की बुनियाद के ऊपर नहीं की थी, मुफाद के ऊपर की थी कि मुझे लाडला आपने क्यों नहीं रखा, मुझे गोद से क्यों उतार दिया, आपने गैर सियासी होने का फ़ैसला किसकी इजाज़त से किया। आपको अपना ये फ़ैसला वापस लेना होगा, आपको पाकिस्तान की सियासत में उसी तरह मुलव्वस होना पड़ेगा। हर तरह के लालच, हर तरह के खौफ, हर तरह के दबाव को ठुकरा के पाकिस्तान की फ़ौज ने ए पोलिटिकल होने के फ़ैसले के ऊपर कारबंद रहने का फ़ैसला किया, और फिर बिल आखिर तंग आके कल वो सामने आ गए। तो अब सर जी लड़ाई तो हो चुकी है शुरू। मैं ये जिसको कहते हैं ना कि बग़ैर लगी लिपटे रखे ये बात खुलकर बयान कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरी इन बातों का बुरा नहीं मनाया जाएगा, और लड़ाई ये वो जीतेगा जो ज़्यादा ताकतवर होगा। सादा सा फार्मूला है। लड़ाई जब शुरू होती है तो फिर ताकतवर ने जीतना होता है। अब ये कहना कि जी के अदारों के से ज़्यादा कौन ताकतवर होता है, सारे अदारों से ज़्यादा ताकतवर अवाम होते हैं। अगर अवाम आज निकल आए तो गल ख़त्म हो गई। तो लेकिन अवाम ने क्या निकलना है, और बल्कि वो कल हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि जी के कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने PTI के लॉन्ग मार्च की फूंक निकाल दी। और सर वो क्या फूंक PTI के लॉन्ग मार्च की नहीं निकली, फूंक किसी और की निकली है। किसी एक, ये 2 महीने पहले की बात है, मेरे एक दोस्त ने मुझे ये वाली बात कही थी कि जो टायर बनाना जानते हैं वो टायर में हवा भरने वाली जगह भी रखते हैं और निकालने वाली जगह भी रखते हैं। कंपनी जनरल टायर की मशहूरी, ये उनका दावा है कि हम टायर बनाना जानते हैं, टायर बनाते हैं तो उसमें हवा भरने का भी हमने रास्ता रखा होता है और हवा कढ़ने का भी रास्ता रखा होता है। तो सर हवा जो है वो लॉन्ग मार्च की नहीं निकली, हवा किसी और की निकली है। अगर हवा ना निकली होती तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया जाता। कल तो पार्टियां दौड़ गई। तो लिहाजा अब इस थोड़े कहे को बहुत ज़्यादा जाने, और वो फूंक जिनकी निकली है उनका नाम है इमरान खान साहब। कल उनकी पार्टियां के सफाइयाँ देती रहीं उनके, फिर वो उन्होंने एक, हम उस पर फिर अगले किसी व्लॉग में बात करेंगे, आज बड़ा टाइम है हमारे पास। फिर उसके बाद उन्होंने 92 चैनल पे गालबन बैठ के आमिर मतीन साहब के साथ उन्होंने बैठ के पूरी की पूरी वो इंटरव्यू किया, और सफाइयाँ। मैं तो तनकीद करता था, मैं तो मोहब्बत करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। तो सर जी लड़ाई शुरू है, और लड़ाई का आगाज़ जो है वो देखें क्या क्या हो रहा है। खुरम लगारी साहब जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मैं खुरम लगारी साहब जो हैं वो एवं ही हैं, लोटे से हैं। मैं माजरत के साथ, मैं किसी की इज़्ज़त, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, लेकिन कोई साहिब किरदार आदमी उस तरह से नहीं है। वो कभी लुढ़क के, कभी इधर, वो होता है ना थाली, उसमें को बैंगन आप रख देना तो वो बेचारा कहीं पे टिकता नहीं, जिस तरफ झुकाओ उस तरफ वो भी झुक जाता है, लुढ़क जाता है बल्कि। तो लेकिन जाहिर है कि फिर दबाव तो होते हैं। और डर्टी हैरी, बकौल इमरान खान साहब के, डर्टी हैरी जो है वो उनका ख्याल है कि वो वाले ये काम कर रहा है। सर काम कर रहा हो ना कर रहा हो, हवाओं के रुख बदलते देख कर परिंदे अपने रुख बदल लेते हैं। ये किरदार की बात होती है सर। जिनको पता होता है कि वो अंदर खाते क्या हैं, वो तो देखते हैं कि साहब का मूड किस तरह का है। हम तो वो लोग हैं, मैं एक इंटरव्यू करने गए, हमारे एक दोस्त, तो नवाज शरीफ साहब ने वो जो होता नहीं कुशन, वो बगल में ले लिया। तो अब वो ऑप्टिकली वो जो था ना वो अच्छा ही लग रहा था। ऑप्टिक्स होते हैं ना कि वो एक इस पाए का लीडर है और वो कुशन जो है वो यूं पकड़ के बैठा है। वैसे तो लीडरों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो फोटोग्राफर होते हैं वो जो है बेचारे जो है ना, वो कहते हैं नहीं तस्वीर का फ्रेम बड़ा ठीक होना चाहिए, है लिशक पिशक होनी चाहिए। तो वो मतलब जो फोटोग्राफर है उसने आके ना
جو پروڈیوسر صاحب تھے ان کو کہا کہ یا جو وہاں پر سینئر پروڈیوسر جو بھی آپ کہہ لیں وہ تھے کہ جی کہ میاں صاحب کی بغل سے یہ کشن نکالیں. تو انہوں نے نا وہ جو میاں صاحب کی پارٹی کے قدآور کوئی شخصیت تھی, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, ان کو کہا کہ جی آپ میاں صاحب کو کہیں گے کہ یہ بغل سے نکال دیں. اب نواز شریف صاحب کا وہ ایک گرینجر تو ہے, وہ کیا کہیں گے, ایک روبو دبدبا تو ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اپنا نہیں, میں نہیں کہہ سکتا, صاف پائے مکر گئے کہ کون کہے گا کہ میاں صاحب بغل میں سے تکیہ نکالیں. سر یہ یہاں پر یہ مسئلے ہوتے ہیں. اخیر تنگ آ کے فوٹوگرافر گیا کولن کہ میاں صاحب سرانا ادھر دیو, میاں صاحب نے سرانا کھڑیا, انہوں نے تصویر لائی تو کم فارغ. سر عذاب آیا ہوا تھا وہاں پر اس پورے وہ سین کے اوپر کہ یہ میاں صاحب کی بغل سے تکیہ کس طرح نکالا جائے گا. تو پاکستانی قوم کا مزاج اس طرح کا ہے, اگر کسی کو کسی سے کوئی مفاد کسی کا جڑا ہے تو سر وہ تو ناک کا اشارہ سمجھتا ہے, اشارہ ابرو سمجھتا ہے, انج کر کے ویکھے کہ انج کر کے ویکھے, پیار سے دیکھا کہ محبت سے دیکھا ہے. مزاج کس طرح کا ہے. تو سر پاکستان کے ادارے جب پریس کانفرنس کڑکائیں گے اور عمران خان صاحب کو ان کے واقعات بتائیں گے, نام لیے بغیر ہی صحیح, اور ان کو کہانیاں سنائیں گے کہ جناب کے راتوں کو آپ آ کے کیا کیا ترلے ڈالتے ہیں, کون کون سے اور کس کس قسم کی آپ چیری بلاسم کرتے ہیں کہ اپنا کیوی پالش کرتے ہیں, یا کوئی دیسی پالش کرتے ہیں, یا ہوم میڈ پالش کرتے ہیں آپ, تو پھر جو ہے وہ اس طرح کے جو لوگ ہوں گے خرم لغاری صاحب جیسے, یہ تو پھر اپنا راستہ ناپیں گے, یہ راستہ دیکھیں گے. تو یہ اور پھر یہ وہ ساتھ میں وہ سنا رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ اور 5-6 بندے ہیں. تو سر یہ ہونا ہے اب جس طرح, کیونکہ جو آرکیٹیکٹ تھے وہ نیچے سے ہٹ گئے پیچھے سے. پی ٹی آئی جماعت کس طرح بنی تھی, عمران خان صاحب ورلڈ کپ اور ہسپتال بنا کے اسی لاہور کی سڑکوں کے اوپر مارے پھرا کرتے تھے, کوئی پریشان حال نہیں تھا. یہ ان سے ان کی پوری پارٹی ایک ٹرک کے اوپر آ جاتی تھی, ٹرک بہت بڑا ہے سر, ایک گڈی کے اندر آ جاتی تھی, یہ ان کی پارٹی کی اوقات تھی. لیکن دعائیں دیں جنرل پاشا صاحب کو, جنرل کیانی صاحب کو, جنہوں نے فیصلے کیے کہ جناب کہ ہم کو اب جو ہے وہ چین کمیونسٹ پارٹی کی طرز کے اوپر ہم نے 1 پارٹی سسٹم لاگو کرنا ہے پاکستان میں. تو پھر عمران خان صاحب کی لاٹری نکل آئی, یہ سمجھتے میں لیڈر ہوں. سر لیڈر نہیں ہے, لیڈر نہیں ہے. اب اگر لیڈری کا تو پتہ کل چلنا تھا, کل تو دوڑ کے پریس کانفرنس کرنے کا مطلب تھا کہ میں یہاں پر موجود ہوں, آپ بہت بڑے افسر ہوں گے لیکن میں ایک عوام کا نمائندہ ہوں, میں جواب دے رہا ہوں آپ کو, بلکہ میں آپ کو جواب دینا بھی نہیں پسند کرتا, میں تو کسی اور کو مخاطب کر رہا ہوں کہ خود آ کے سامنے بات کرو. سر میں چھوٹا منہ بڑی بات, میں ایویں گل کرتی, خان صاحب کا حوصلہ نہیں پڑ رہا, میں ان کو وہ تجویزیں دے رہا ہوں. لیکن کل بنتا یہی تھا, جتنے بڑے خان صاحب انقلابی بنے ہوئے نا, خوف کے بت توڑ دیں, تو کل جواب دینا چاہیے تھا, نہیں دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ خرم صاحب فارغ. اور پھر اس کے بعد جو ہیں غلام حسین صاحب, چودھری غلام حسین صاحب, وہ اٹھا لیے گئے. بڑی تکلیف دہ بات ہے, بڑی افسوسناک بات ہے. چودھری غلام حسین صاحب نے جو قرض لیا تھا وہ 5 کروڑ 70 لاکھ کا, وہ 2003 میں یا 2005 میں لیا تھا غالباً, اسی طرح کی کہانی ہے. یعنی کہ یہ 2000 کے اوائل کی بات ہے کہ 5 کروڑ 70 لاکھ جعلی دستاویزات کی بنیاد کے اوپر لیا تھا, بوگس ڈاکومنٹس کی بنیاد کے اوپر. لیکن اب یاد آیا ہے کہ جب پاکستان کے اداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پولیٹیکل ہونا, اور اس کے بعد بھی جب پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے, یہ ایف آئی اے کو اب یاد آیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ گرفتاری ان کے کہنے پہ ہوئی ہوگی, لیکن چیزیں چل رہی ہیں. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, تو اب ان کو اے پولیٹیکل ثابت رہنا چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا کہ جی تطہیر کا عمل تو کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے. سر تطہیر کا عمل کتنی بار ہونا ہے پاکستان میں. میرے پاس وسط اللہ صاحب کا ایک ٹویٹ پڑا ہوا ہے, میں وہ ٹویٹ ہے ان کا کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2008 9 نومبر 2008 کی ایک انہوں نے اخبار ہے, خبر اخبار, اس کی انہوں نے سر جی 19 نومبر 2008 کا اخبار ہے, بروز بدھ کا. یہ انہوں نے, یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ سیاست میں فوج کی مداخلت ختم, ISI کا شعبہ بند کر دیا گیا. تو یہ 2008 میں جنرل کیانی صاحب نے جب چیف آف آرمی سٹاف بنے تھے, تب تک جنرل پرویز مشرف صاحب کی براہ راست وہ جو تھی حکومت کرنا, اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کی فوج کے خلاف
ایک سینٹیمنٹ بن گیا تھا کہ پاکستان فوجیوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ وردی میں اور سرکاری گاڑیوں میں سول علاقوں میں نہیں آپ نے جانا. تو یہ سینٹیمنٹ آگے تھے. تب جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے فوجیں واپس کر لیں, ادارے بند کر دیے اور کہا کہ جی کہ پاکستان کی سیاست سے تعلق ختم. سول اداروں میں جو فوجی گئے ہیں یا تو وہ وہیں پہ رہیں تو یا پھر فوج میں رہنا ہے تو واپس آ جائیں, یہ وہ. اور پھر بعد میں کیا ہوا, بعد میں 2010 میں انہوں نے عمران خان صاحب کو لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ جنرل شجاع پاشا صاحب اپنی مرضی سے یہ اکیلے کام نہیں کر سکتے تھے سر, یہ ممکن نہیں ہے. اور کل میں نے آپ کو ایک اپنے ولاگ میں پوری کہانی سنائی تھی کہ 2 افسروں نے, وہ 2 افسر یہی تھے کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو لانچ کیا تھا. اور پھر وہ اس میٹنگ میں جس میں لانچ کرنے کے پروسیس جاری تھا, وہ کہتے ہیں نا جس کو لاؤڈ تھنکنگ, یا وہ جو ایک کیا کہتے ہیں غور و فکر والی جو ہوتی نہیں ہے میٹنگز, ان میں کچھ افسروں نے کہا تھا کہ سیلیبریٹی اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ ایک ایسے بندے کو جو سیلیبریٹی ہے, جس کو سیاست کی الف بے کا نہیں پتہ, اور جس کا اگر پرسنالٹی کو اگر آپ ریڈ کریں تو ان کی پرسنالٹی ایک سیاستدان والی ہے نہیں, اور ان کے سٹیکس پاکستان میں ہیں نہیں, تو پھر گلے پڑ گئے پاشا صاحب اور کیانی صاحب اس افسر کے, اور اس کو بیچارے کو ترقی بھی کوئی نہیں ملی. تو خیر, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اب سوال یہ کر رہے ہیں کہ سر کہ پہلے بھی آپ پولیٹیکل ہوئے تھے, اب سوال آ کھڑا ہوا ہے پاکستان کے اداروں کے غیر جانبدار ہونے کے اوپر. اور لوگ کہہ رہے ہیں, مثال کے طور پر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے ون آفٹر پولیٹیکل announcement, understand our phones are not being tapped, politicians and journalists won't be harassed for what they say, and judges would be free to adjudicate without any pressure. Did I get it right? سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ نہیں ہونا ہی ہوئے گا, نہ جرنلسٹوں کے فون ٹیپ ہوں گے, نہ سرکاری پولیٹیشنز کے ہوں گے, سیاستدانوں کے ہوں گے, اور جج بھی فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے. if yes then no power on earth can undo پاکستان. تو پھر پاکستان کو, اگر یہ جواب ہاں میں ہے, تو پھر پاکستان کو اس دنیا سے کوئی طاقت جو ہے وہ اس صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتی. تو سر سوال وہی ہے کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں کہ کیا وہ اے پولیٹیکل ہیں. سر اگین کہ چودھری غلام حسین صاحب کی گرفتاری بھی شاید ہو سکتا ہے عزم ہو جائے کہ ARY جو ہے وہ جس طرح کر کے پروپوگیٹ کر رہا تھا, جس طرح کر کے اس کا فشی رول ہے, شیڈی رول ہے. اور جو سلمان اقبال صاحب ہیں, انہوں نے اربوں خربوں روپے پاکستان کی ریاست سے فائدہ اٹھایا. کل بھی میں نے بات کی تھی, یہ ساری بات آپ سے کی تھی, اور اس کے بڑے ثبوت بھی ہیں, آ جائیں گے. کس طرح انہوں نے ٹیکس ویژن کی انہوں نے, اور عمران خان صاحب کس طرح ان کو نوازتے رہے, کس طرح ان کو کانٹریکٹس ملتے رہے, اور صرف کیا تھا کہ ان کا بیانیہ یا پروجیکٹ عمران خان کے وہ فریق تھے پاکستان کے میڈیا کی طرف سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, سادہ سی بات ہے کہ یہ ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ سر تطہیر کا عمل اگر آپ نے آج سے شروع کیا ہے تو پھر سر تطہیر جو ہے وہ صرف باہر نہیں ہوتی, اندر بھی ہوتی ہے. عمران خان پروجیکٹ سے ہی شروع کر لیں کہ جن لوگوں نے یہ لانچ کیا تھا وہ حیات ہے, وہ بقید حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. ان سے لا تعلقی کا اعلان کر لیں یار. پرویز مشرف صاحب کی طرف آپ نے کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دی. جس عدالت نے ان کو سزائے موت سنائی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کے اوپر, آرٹیکل 6 ان کے اوپر لاگو کیا, وہ عدالت ہی نہیں آپ نے رہنے دی. اور اس کے بعد کہا تھا کہ وی آر فیملی. اور پھر جنرل باجوہ صاحب بھی ہیں, اور پرویز مشرف صاحب کی جو مدر یونٹ تھی وہاں پر انہوں نے دورہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ جیسچر کیا ہیں سر؟ میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے, یہ اے پولیٹیکل نہیں ہے. پھر یہ اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا کہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں, اور جب آپ کی ضرورت نکل جائے تو پھر آپ کوئی نیا تجربہ کر دیں پاکستان کے اوپر. تو کل کی پریس کانفرنس ایک میں کہتا ہوں کہ ایک سنگ میل ہے پاکستان کی. اگر یہ پازیٹیو ہے, اگر یہ حتمی فیصلہ ہے, اگر آپ نے پھر پاکستان کی سیاست میں نہیں آنا, تو یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ مدبر قسم کے نوجوان ہیں, لیکن مدبر آدمی ہیں. وسعت اللہ صاحب کی دانش سے کس بندے کو انکار ہو سکتا ہے؟ اور وسعت اللہ صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ پولیٹیکلی معاملات ہیں. یہ جو اعظم سواتی صاحب نے الزام لگایا ہے کہ میجر جنرل فیصل اور بریگیڈیئر جو ہیں
کیا نام ہے ان کا، فہیم صاحب، اسلام آباد سیکٹر کے کہے جا رہے ہیں. میں نہیں جانتا ان کو، یہ ان کی زبانی ہمیں یہ والے نام معلوم ہوئے ہیں، یہ فہیم صاحب کا اسپیشلی. اور میجر جنرل فیصل شاید وہ جیری ہی ہیں، جن وہ کیا کہتے ہیں، ڈرٹی ہیری، سوری جیری کہہ رہا ہوں، ڈرٹی ہیری، جو عمران خان صاحب جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ تشدد کروایا ہے. تو اگر تو یہ میرا خیال ہے اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے اگر آپ اے پولیٹیکل ہیں. سر اگر انہوں نے بایو صاحب کا نام لیا تھا تو قانون اپنا راستہ لیتا، جس طرح ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا تھا. وہ تو ایگزانوریٹ کر رہے ہیں ایف آئی اے کو بھی ایک طرح سے، اور جو گورنمنٹ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی یا پی ڈی ایم والوں کی، ان کو تو وہ ایگزانوریٹ کر رہے ہیں کہ ان کا قصور ہی کوئی نہیں ہے. تو مجھے تو ایف آئی اے نے پکڑا، ان کے جو سائبر کرائم ونگ ہے، مجھے میری پوتیوں معصوم بچیوں کے سامنے مارا. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ غریبوں کے اوپر جو تشدد کیا تھا انہوں نے، تو پھر یہ یہاں پر تو پھر بات کوئی نہیں رکتی. وہ جو بحث ان کی کسی کی غریب کی ان کے فارم میں گھس گئی تھی اور انہوں نے جا کے عورتوں بچوں کو مارا تھا ان کے ملازمین نے، اور یہ جناب سینہ سپر کھڑے تھے آگے سے کہ بالکل ٹھیک کیا ظالم آدمی اعظم سواتی صاحب. تو پھر یہ اگر ہم کہیں کہ جی کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو یہ بھی ان کے ساتھ ٹھیک ہوا، تو پھر یہ بات رکے گی کہیں پہ نہیں. کہ پھر ہر طاقتور کے اوپر ایک طاقت ہے، یہ سلسلہ رکے گا نہیں. تو قانون کو ہی جو ہے وہ باؤنڈری ماننا چاہیے. اور جو ان کے ساتھ تشدد ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، اگر یہ جو ان کا الزام ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور اگر یہ طاقتور لوگوں نے کیا ہے تو انتقام تو لینا تو کوئی تک نہیں بنتا. سر میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے. طاقتور لوگ ہیں، ایک سینیٹر کو پکڑ کے مار سکتے ہیں، تو یہ فقیر کیا کس کھیت کی مولی ہے، ہیں جی. تو لیکن سر آپ ہی نے کہا ہے کہ جی کہ پازیٹیو تنقید ہو سکتی ہے، تو ہم تو جناب ترل تنقید نہیں کر رہے، ہم تو ویسے ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے اگر آپ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو پھر جناب مہربانی کریں، یہ والے کام اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے ریاست میں، پاکستان کے اندر. پاکستان کو زندہ رہنا ہے تو پھر پاکستان کو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ہی چلنا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ ہی کے فیصلے ہیں. تو پھر جناب وہ عادت ڈال لیں پاکستان کے قانون پر عمل کرنے والی. قانون پر عمل کرنا انتقام لینا نہیں ہوتا، لیکن جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا گیا وہ انتقام ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور قانون کے اوپر ہی جو ہے وہ اکتفا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. باقی رہے گی بات کہ لانگ مارچ کا کیا بنے گا، وہ میں نے پہلے کہہ دیا ہے، جو طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا. سر اور عمران خان صاحب کا ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو کیا ٹائم ہو گیا جی؟ 3:30 ہو چکے ہیں، اور لاہور کی سڑکوں پر ابھی تک نہ کوئی سیلاب آیا ہے نہ کوئی انقلاب آیا ہے. لاہور کے لبرٹی چوک کے اوپر جہاں پر دعوے کے مطابق 11 بجے لانگ مارچ شروع ہو جانا تھا، 3:30 بجے تک وہاں پر 2-2.5 ہزار آدمی ہیں. بڑی فراخ دلی کا بھی مظاہرہ کیا جائے تو اس سے زیادہ اکاؤنٹ بنتا نہیں ہے. تو یہ رات کے مسافر ہیں، رات کو سارے کھیل کھیلتے ہیں، انجوائمنٹس رات کو کرتے ہیں، شغل جو بھی انہیں لگانے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے رات کو وہ لٹیں بال کے اگے پیچھے اے آر وائی کی لائٹس ہیں جی وہ کر کے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ماحول بنا لیں. تو ورنہ آج کے دن 3:30 بجے تک تو ماحول نہیں بنا پائی پی ٹی آئی، اور پھونک نکل چکی ہے. جتنا ساتھ ہے وہ سارے مسافر ہو چکے ہیں. سر جی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. بندے کو اپنی اوقات کا پتہ ہوتا ہے، اوقات میں رہنا چاہیے. دیکھو نا اوقات کا مجھے پتہ ہے، ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں کہ سر پاکستان کے آئین پہ عمل کریں، انتقام نہ لیں. اے پولیٹیکل ہوئے ہیں تو اللہ کا واسطہ اے پولیٹیکل ہی رہنا پلیز. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.